अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। तालीम, एजुकेशन, चाहे ड्राइवर हो, चाहे सीईओ, ऑफिस बॉय हो या उस कंपनी का टॉप रैंकिंग एग्जीक्यूटिव हो, हम सब में एक चीज़ कॉमन है। हम चाहते हैं अपने बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम, अफोर्डेबल तालीम, और उसके बाद हमारी माली हैसियत है डिसाइड करता है हम पब्लिक स्कूल में जाते हैं, अच्छे या जाली ये अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में जाते हैं, या इट्सन या ग्रामर स्कूल, इस किस्म के इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है तालीम, शेप करती है हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली जनरेशन को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम सारी ज़िंदगी अपने बच्चों की तालीम के लिए काम करते हैं, लेकिन अब जब एक बहुत बड़ी डिबेट हो रही है पाकिस्तान में, लगता है किसी को उसकी परवाह नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी एक इशू बनाया है कि हम एक नेशनल सिंगल करिकुलम लेके आ रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ स्टेजेस में। पहली स्टेज में पहली से 5वीं जमात तक, फिर इसी तरह 3 सेक्शंस में करेंगे और वो 11वीं जमात तक चला जाएगा सिलेबस। सुनने में अच्छा लगता है कि ये जो एजुकेशनल अपार्टाइड था पाकिस्तान में ख़त्म किया जाए, एक बेसिस हो, सब कुछ हो, लेकिन क्या कन्फॉर्मिटी, क्या कहते हैं, एजुकेशन को किस तरीके से, क्या ये नज़रियाती एक मूव है कि ये एजुकेशन मूव है? क्योंकि जब हम ग्रेड 1 to 5 का सिलेबस की जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ा ये तासुर मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा एक ओवरडोज है रिलीजन का और मज़हब का, और शायद एक इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है बच्चों की। और ये क्या किस किस्म की जनरेशन निकलेगी? पाकिस्तान में मसला ये है, किसी भी चीज़ के साथ मज़हब जोड़ दें तो उस पर बहस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप पे एकदम लेबल लग जाता है कि तौबा नाउज़ बिल्लाह, आप इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, आपने जी ये तौहीन रसालत कर दी, आपने इस्लाम ख़तरे में डाल दिया। इसलिए बड़ा हसास मामला है और उसमें हम बात भी करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का हमने कॉन्सेप्ट देखा है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस है उनका कि इस्लामिक वैल्यूज़ और जनाब इस्लाम का रिवाइवल, रियासत मदीना, परफेक्टली फ़ाइन, गुड ऑनरेबल ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन तालीम में किस तरह इसको लाया जा रहा है? कुछ लोगों का ख्याल था कि अब जो मूव्स आ रही हैं ये मदरसे को मेन स्ट्रीम में ला रहा है कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, लेकिन अब ये भी लग रहा है कि शायद मेन स्ट्रीम में ज़्यादा मदरसों का इन्फ्लुएंस होगा। क्या ये खौफ है कि वाकई इसमें कुछ चीज़ें, क्या ये जो नई पॉलिसी बन रही है? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, एक्सपर्ट्स बैठ गए, गवर्नमेंट बैठ गए, पब्लिक डिबेट हुई नहीं इस पर। हमें एज अ फेट अकम्पली एक डॉक्यूमेंट आ गया सामने, वो भी अब वेबसाइट पे आजकल भी हम देख रहे हैं कि आना शुरू हुआ है। वी हैव नो पार्ट एज पब्लिक कि ये क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ बन रही है। तो इसलिए हमने सोचा इस पर बात कर लें। हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन शफकत महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच, एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर आयशा रज़ाक ने, ये PhD इन एजुकेशन है फ्रॉम मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, एजुकेशनिस्ट हैं और इन तमाम चीज़ों पे लिखती भी हैं, काफ़ी काम किया है। एक देयर इज़ अनदर क्रिटिकल वॉइस, डॉक्टर परवेज़ हुदबॉय, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स एट कायद आज़म यूनिवर्सिटी और PhD इन न्यूक्लियर फिज़िक्स हैं, लेकिन एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत इन पर काम किया हुआ है। शफकत साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। पहले तो ये बताएँ, ये एक एजुकेशनल रिफॉर्म है कि एक नज़रियाती एजेंडा है? बिकॉज हम बार बार सुन रहे हैं कि जी ये बेसिस बनेगी कौम की पहली से 5वीं तक, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद ये एक इंडोक्ट्रिनेशन की तरफ चल पड़ेगी बात। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो लोग कमेंट कर रहे थे बड़े देर से, उन्होंने तकलीफ नहीं की थी करिकुलम को पढ़ने की। आज भी एक साहब ने एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये करिकुलम बहुत ही बुरा है, उसकी पढ़ने की तकलीफ ही हम गवारा नहीं कर रहे। तो अगर आपने पढ़ने की तकलीफ गवारा नहीं की तो फिर आपने कैसे कह दिया कि ये बुरा है? सबसे पहले तो मैं आपकी बात से वहाँ से शुरू करूँगा कि आपने कहा कि ये हमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। देखें, हम एक जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर जितने भी इकाई है और जितने भी सूबे हैं, हमने सबको इन्वॉल्व किया और उनके नुमाइंदे आए, उन्होंने बैठे सबसे। सो ये बड़ी एक कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज थी, ये कोई अकेले में हमने नहीं की। सारे सूबे उसमें शामिल थे, आज़ाद कश्मीर शामिल था, गिलगित बल्तिस्तान शामिल था, सारे जो हैं वो एक ही पेज पे हैं, सब ने इसको साइन ऑफ किया इसके ऊपर। और एक तो पहले प्रोसेस के बारे में ये कहना कि जी ये लेट मी इंटरजेक्ट हियर फॉर अ मोमेंट। तो पता था। नहीं, लेट मी इंटरजेक्ट फॉर अ मोमेंट। जब मैं कह रहा हूँ हमें इन्वॉल्व नहीं किया, मैं बात कर रहा हूँ जनरल पब्लिक की। ये ऐसी चीज़ें पूरी दुनिया में टाउन हॉल डिबेट्स होती हैं जिसमें पेरेंट्स, लोग जो असल स्टेक होल्डर्स हैं। आपने बात की, मैं आपके लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स देख रहा हूँ, ये जो आपने बनाया 400 के करीब लोग हैं, या सारे एजुकेशन मैनेजर्स हैं, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं,
کوئی اسکول اونر ہے، کچھ ہے، اسکول اونر ہونا، این جی او چلانا یا گورنمنٹ آفیسر ہونا، آپ مینیجرز تو ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کریکلم یا نصاب کے آپ ایکسپرٹس ہیں۔ اس پورے 400 لوگوں میں ایک صرف سائیکالوجسٹ کا مجھے نام آیا ہے ایک جگہ۔ دیر آر نو چائلڈ ایکسپرٹس، دیر آر نو۔ اچھا ذرا مجھے بھی بولنے دینا۔ اور میں سوال کر رہا ہوں نا، ہم نے اس میں پبلک نہیں دیکھی، ہم نے وہی ایکسپرٹس دیکھے ایجوکیشن کے آپ کے جنہوں نے پہلے ایجوکیشن کا نظام تباہ کیا ہوا ہے، وہ کون سا ریبٹ نکالیں گے ٹوپی کے اندر سے۔ پروفیسر نیئر نے ایک بڑی زبردست اسٹڈی کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر جتنا زیادہ 1 سے 5 سال کی گریڈ تک جتنا زیادہ مذہبی کانٹینٹ آپ نے ڈال دیا، اوور لوڈ کر دیا، وہ اس سے بھی زیادہ جو مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ نیئر صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ ہیں اور ہماری نیشنل اسمبلی نے 2017 میں، جبکہ ہماری حکومت نہیں تھی، ایک ایکٹ پاس کیا تھا، اور جو ایکٹ جو ہے وہ صوبوں نے بھی کیا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ ہم سارے بچوں کو قرآن اور ناظرہ پڑھایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی ڈیٹیل اس میں سارا کچھ لکھا تھا۔ 2006 کا جو ہمارا کریکلم تھا اس میں یہ ساری چیزیں موجود تھی، لیکن اس وقت کیونکہ صرف سرکاری اسکولوں میں تھا تو کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ بہت ہی ہم اپنے بچوں کو بالکل اسلام سکھائے گا۔ آئی ایم ناٹ اپولوجیٹک اباؤٹ دیٹ ایٹ آل، اس لیے کہ ہمارے نمائندے بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں، ہماری اسمبلیز بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ پرابلم پتہ ہے کیا؟ دیکھیے پرابلم کیا ہے، دیکھیں آپ کا جواب، بات ختم نہیں کر مالک، مجھے بات ختم تو چیف میری بات تو سن لینا، آپ میرے پہ فتویٰ لگوا دیں گے نا، میری کلیریفیکیشن بڑی ضروری ہے۔ آپ نے پہلے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ آئی ایم ناٹ اپولوجیٹک، ہم تو قرآن شریف پڑھائیں گے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن نہ پڑھائیں، میں نے نہیں کہا اسلام نہ پڑھائیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں، میرا سوال سن لیں، پھر آپ اس بات کو اس طرح فریم کریں نا۔ پرابلم یہ ہے کہ پھر ہم بات نہیں کر پاتے بیکاز ہمیں بیک فٹ پہ آپ کر دیتے ہیں آپ لوگ زبردستی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی سے 5ویں گریڈ کا جو بچہ ہے، جو 6 سال سے لے کے 8-9 سال کا بچہ، اس پہ ایک وزن ڈالنے کی بات ہے، انفارمیشن کی، نالج کی، ایجوکیشن کی۔ آپ نے جو بنا دیا، آپ تو وہاں سے اس کو پورا عالم بنا کے نکالنے کے چکر میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سوائے انگریزی کے جو ایلیٹ سکولز ہیں، ان کو جو دوسرے جو سرکاری سکول ہیں جن میں آلریڈی ایک کریکلم پڑھایا جا رہا ہے، جس کے اندر پہلے یہ جنرل نالج کا حصہ تھا، اور اس میں بہت ساری انفیکٹ بہت ساری چیزیں جو آپ کو کریکلم میں اب نظر آ رہی ہیں، اسلامی کریکلم میں، وہ اس کریکلم میں بھی تھی، اور سرکاری اسکولوں میں بچے اس کو پڑھتے تھے، اور وہ اس میں کوئی ایسی اس وقت کسی نے کچھ نہیں کہا، کیوں سرکاری اسکولوں پہ آ رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے اندر میں نے بڑے غور سے سارا کچھ پڑھا ہے، اور میں نے خود پرسنلی اس کو دیکھا ہے۔ اس میں قرآن شریف کا پڑھانا ہے، اس میں چند سمپل احادیث ہیں، اور جس میں جو لیسنز ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ کردار سازی کرتے ہیں، جو کہ ایک بہتر انسان بنانے کی کرتے ہیں۔ اس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں جو کہ ہر مسلمان بچہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے، بلکہ لوگ تو شام کو اپنے گھر میں مولوی صاحب کو بلا کے، آپ لوگوں نے تو یہ بھی لازم کر دیا کہ عربی کے اندر بھی یاد کریں احادیث کو۔ اس میں مجھے ذرا بتا دیں، آپ بچوں کو اردو نہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ بچوں کو پڑھائیں، آپ بچوں کو اگر احادیث آپ نے پڑھانی ہے اردو میں سیکھنے دیں۔ آپ تو کہتے ہیں اردو میں بھی سیکھے گا، وہ عربی میں بھی سیکھے گا، عربی میں بھی سیکھے گا۔ ہم کوئی سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے ہیں، آپ پہلی سے 5ویں کے بچے ہیں، یہ بڑے بچے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ عربی میں پڑھنا ہے تو عربی میں پڑھیں، اور آپ اردو میں بھی ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھا اگین دس از دا پرابلم نا، کوئی دیکھتا نہیں ہے اس کو۔ ہم نے کہا ہے کہ جی اگر سمپل حدیث ہے کہ نیکی، سر ڈاکٹر نیئر نے جو اردو میں کرنا ہے، نہیں، ڈاکٹر نیئر نے جو کمپیریزن ڈرا کیا، نہیں سن لیں نا، ان کا وہ بتا رہے ہیں کہاں سے کیا ہے۔ انہوں نے تمام جو سے مدارس ہیں جنہوں نے اپنے ویب سائٹس پہ بھی مجھے ذرا آرٹیکل، مجھے وہ کوٹ کر کے بتائیں، نیئر نے کہاں کہا ہے۔ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو ایگزیکٹ کوٹ کر دیتا ہوں۔ بتائیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جونسا انہوں نے جون سے یہ مدارس کی، ایک سیکنڈ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے کہا جون سے انہوں نے only 2 of them تنظیم المدارس اور جماعت اہل سنت رابطۃ المدارس جماعت اسلامی پرووائڈ کریکلم بنا رہے ہیں پرائمری کلاسز کے، باقی انہوں نے کہا مدارس پرائمری کلاسز کے ان کے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ غلط اس لیے ہے کہ ہم نے اتحاد تنظیم المدارس کو، جس کی 5 وفاق ہیں اس کے،
تین نہیں ہیں، جس میں شیعہ بھی ہیں، جس میں بریلوی ہیں، جس میں دیوبندی ہیں، جس میں سارے ہیں وہ اس کے اندر. اس کے علاوہ ہم نے جو باقی منہاج القرآن اور باقی جو ہیں ان کو بھی کنسلٹ کیا. ہم نے تو بڑی وائڈ کنسلٹیشن کی ہے. اور اس کے اندر جو ہم پہلے سے 5ویں میں بچوں کو اسلامی تعلیم دے رہے ہیں بالکل وہ صحیح تعلیم ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بچوں پہ زیادہ بوجھ ڈالے. اور اس کے علاوہ 7 مضامین اور بھی ہیں جس کے بارے میں کسی کو کوئی وہ نہیں ہے. ایک ہی چیز ہے، ایک چھوٹی سی اشرافیہ کو کہ جس کو ایک ہی کنسرن ہے کہ جی آپ ہمارے بچوں کو اسلام کیوں پڑھا رہے ہیں، تو ہم تو پڑھائیں گے. یہ چلے میں ڈاکٹر عائشہ کو بھی لیتا ہوں. میرا خیال ہے یہ آپ لوگ بڑی زیادتی کرتے ہیں جب آپ ایک ایجوکیشن کی بحث کو اسلام اور غیر اسلام بھی لے آتے ہیں. آپ پبلک سینٹیمنٹ پہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. شفقت نہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں آپ لوگ مسلمان ہیں جو اس پالیسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں ہم اسلام کے خلاف نہیں ہیں. آپ اس کو اسلام پیش نہ کریں. ہم آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے خلاف ہیں. ہم کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی پڑھائیں گے اسلام. آپ بالکل پڑھائیے. دیکھیے ایکسلنٹ سر، پرابلم کیا ہے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو پڑھائیں گے اسلام. میں ڈاکٹر عائشہ کی طرف آتا ہوں بیکاز مجھے یہی خطرہ تھا، وہی ہو رہا ہے کہ یہ بحث بن رہی ہے جیسے شاید کوئی اسلام کو کرٹیسائز کر. سارے کریکولم میں بحث صرف یہ ہے کہ اسلام میرے خیال میں ایک تو پہلے میں اس پہ ڈس اپوائنٹمنٹ شو کر دوں جو انہوں نے آخر میں بات کی ہے کہ صرف ایک اشرافیہ ہے. پی ٹی آئی کا شروع سے جو موقف تھا جب کیمپین ٹریل پہ بھی تھے آفٹر کمنگ ان ٹو پاور، یہ ساری ایکسرسائز کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا بیسکلی جو موٹو یہ کہتے تھے نا کہ ہمارا ان ساری ایکسرسائزز کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کلاس ڈفرینس، کلاس ڈیوائڈ ختم کرنا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کرنی ہے تاکہ ہر بچے کے پاس وہی اپرچونٹی ہو جو کسی اچھے اسکول جانے کے والے کے پاس ہے. گڈ انٹینشن. اور لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے اس بات پہ ہے کہ انہوں نے خود ہی کلاسیفائی ابھی کر دیا ہے کہ اشرافیہ جو ہے نا اس کو ایک ٹارگٹ بنا کے پوری باقی قوم کے سامنے کھڑا کر دیا ہے بغیر کانٹینٹ کو ڈیفینڈ کیے یا کانٹینٹ کا جواب دیے. پہلے ایکسٹریم رائٹ کا لیٹ می فنش بیکاز یو ہیڈ یور 15 منٹس. لیٹ می فنش. شفقت لیٹ می کم بیک. لیٹ می فنش ٹو ہر. otherwise we can mute him. نہیں بتائیں آپ. بولیے. the issue is کہ میرے خیال میں ایک سٹیپ آپ کو پیچھے لینا پڑے گا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایکسرسائز جو تھی اس کی انٹینشن کیا تھی. ہم اسلامیات کے اوپر آئیں گے واپس کیونکہ بہرحال جیسے میں نے اپنے آرٹیکل میں کہا ہے، ڈاکٹر نیئر نے کہا ہے، ڈاکٹر ہود بوائے نے کہا ہے، there are issues not with teaching اسلامیات but how we teach exactly. I have gone to minister صاحب کو بتا دوں کہ منسٹر صاحب مجھے نہیں پتا کہ منسٹر صاحب یا باقی لوگ جو کہ اس وقت اتنا زیادہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ کون سے اسکولز میں گئے ہیں. بٹ I have been to all public schools. I have been to all public schools. صرف ایک سال تھا میرے خیال میں میری پوری K-12 یا اسکول ایجوکیشن کا جس کے اندر I went to a مڈل ٹیئر آپ کہہ لیں پرائیویٹ اسکول. ٹھیک ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ پبلک اسکول کے کیا مسئلے ہیں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اسلامیات وہاں پڑھائی جاتی ہے، کتنی پڑھائی جاتی ہے اور کس طرح پڑھائی جاتی ہے. اور یہ کہ 12ویں تک میں اگر یہ سمجھتی ہوں کہ میں پوری دنیا سے صرف اس لیے بہتر ہوں کیونکہ ایک سب سے پہلے میں مسلمان ہوں اور 2 کیونکہ میں پاکستانی ہوں. there is an issue with that mentality. even I grew up with that mindset. مطلب آپ کو وہ ایشو نظر نہیں آ رہا کہ بیسکلی یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ 3 لاکھ اسکول ہیں جس کے اندر آپ کے لو مڈل ٹیئر پرائیویٹ اسکول شامل ہیں، جس کے اندر 2 لاکھ آپ کے پبلک اسکول شامل ہیں، کہ آپ آج یہ اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی اسلامیات کے ٹیچر یا قاری ہائر کیے جائیں گے وہ ایک ہی طریقے سے جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے بڑا اچھی انٹینشن ہوگی، لیکن اسی انٹینشن کے ساتھ وہ کلاس روم میں جا کے بچے کو جب ٹالرنس کی ڈیفینیشن بتائیں گے تو وہ ساتھ میں یہ کہیں گے کہ بیٹا اول تو ورڈ ٹالرنس اسلامیات کے اندر جو پہلا آپ کا لرننگ آبجیکٹو ہے دیٹ از ڈیفائن ٹالرنس. مجھے ٹالرنس کے لفظ سے نفرت ہے. برداشت آپ کس کو کرتے ہیں؟ جس کو آپ اپنے سے کم سمجھتے ہیں. ہم کو ایگزسٹ کیوں نہیں کر سکتے اپنے آپ کو ایکول فوٹنگ کے اوپر؟ اگر کوئی مائنورٹی بھی چلیں شفقت مجھے ایک چیز بتائیں. چلیں شفقت لیکن مالک I really want to add this here because the issue also is کہ آپ جس طرح سے پیکیج کر رہے ہیں نا کریکولم کو، آپ غلط طریقے سے پیکیج کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کریکولم آفر کیا جبکہ آپ نے all you have offered is single وہ minimum learning standards. So don't call it curriculum. ہم نے نہیں ریکروٹ کرنا ہے. اور اس کے اندر ہم نے کہیں نہیں یہ کہا کہ جی ذرا ان سے کہیں ذرا سن تو لیں. چلیں شفقت سنائیے. I've heard. چلیں
चले everybody has a right to be hyper यार, come on. No, hyper नहीं, तो the issue is कि जब आप पब्लिक स्कूलों में पढ़े होते हैं ना और वहाँ पर काम करते हैं, because I work with them, तो आपके दिल में दर्द होता है कि एक एक्सरसाइज 15 साल के बाद मुल्क में हुई है, उससे हम बहुत कुछ अचीव कर सकते थे और हमने नहीं किया, तो then you react like this. चलो बताएं शफकत, complacent होके बैठे, I have another guest for you. हाँ बोले। नहीं, लेकिन बहुत मोहतरमा बहुत जज्बाती हो रही हैं। बात ये है कि हमने that's a way of silencing, that's a way of silencing. No, but this is wrong. ये personal attacks ना करें, आप अपने कंटेंट की बात करें। जी शफकत बोले। मुझे मौका दो। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हमने जो करिकुलम बनाया है, ये हमने बिल्ड किया है 2006 का, जो हमारा ऑलरेडी करिकुलम सारे स्कूलों में राइज है। और इस्लामी में फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने आउटकम्स को डिफाइन किया है, इस्लामियात की मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें हमने ये कहा है कि ये एक जो 5वीं का फर्स्ट क्लास 1 का बच्चा है उसको ये आना चाहिए, क्लास 2 के बच्चे को ये आना चाहिए, क्लास 3। हमने ये नहीं कहा कि इसके लिए आप मदारिस से टीचर हायर करें, हमने बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं की। इसलिए कि ये मामला तो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपने टीचर्स हायर करने हैं और प्राइवेट स्कूलों ने अपने टीचर हायर करने हैं। हमने कहीं के, और हम कोई पुलिस वाले तो नहीं है कि हम जाके लोगों के स्कूलों पे छापे मारते फिरेंगे कि जी किसने किसको लिया। कतन ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सिफारिश ये भी थी कि आप ऑडियो कैसेट्स भी यूज कर सकते हैं। शफकत, इन्होंने डॉक्टर आयशा ने एक एक्सरसाइज की, फिर मैं डॉक्टर हुद्बे की तरफ जा रहा हूँ। इन्होंने एक एक्सरसाइज की जो टूल होता है टर्न इट इन, जो आपकी सिमिलैरिटीज निकालता है। उसका भी मैं जवाब देता हूं। अच्छा नहीं, अब उसके अंदर मैं आ रहा हूँ। उसके अंदर जो है ना अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग वगैरह जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है उसमें, और 2006 का जो सा करिकुलम है उसमें 89% मुमासलत पाएगी। यानी 15 साल में जितनी नई डेवलपमेंट्स हुई बच्चों की एजुकेशन के बारे में, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना कैसे नहीं पढ़ाना, उसका कुछ नहीं लाया गया, कुछ नहीं सीखा गया। दूसरा मेरा सवाल सुन लीजिए। दूसरा जो मैंने आपको शुरू में एक्सपर्ट्स की बात की थी, मेरा ख्याल था इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट होंगे, चाइल्ड सोशियोलॉजिस्ट टाइप लोग होंगे जो बताएंगे चिल्ड्रन साइकी के ऊपर। एक भी नहीं है 400 में से, और इन 400 में से कई लोग ट्विटर पे ये ट्वीट कर चुके हैं कि हमारे नाम इस्तेमाल हुए हैं, हम इस प्रोसेस में शामिल नहीं हुए। अच्छा, उसका भी दो सवाल। आप मुझे ये बताएं कि आपने इतना बड़ा कदम ले लिया है, और फिर आप एक चीज और भी, वो इकट्ठे सवाल दो कर दूं। मालिक, मुझे सवाल के जवाब आप करते हैं, जवाब नहीं देने देते। चले दे मुझे प्लीज लेट मी आंसर, प्लीज लेट मी आंसर। पहली बात तो ये है कि जो करिकुलम होता है वो कंटिन्यूम होता है, कि वो कोई हमने कोई रीइन्वेंट द व्हील तो नहीं करना। कुछ सब्जेक्ट्स में ज्यादा है, कुछ सब्जेक्ट्स में इन्हीं का जो आर्टिकल है उसमें इन्होंने लिखा कि फलाने सब्जेक्ट में 50% है, फलाने इनका कोई टूल था जो कि नॉर्मली, हाँ, तो इन्होंने कहा कि जी ये 50% है, ये 45% है, ये 80% है, ये 60% है। तो मैं तो बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं हूँ उसमें, इसलिए कि करिकुलम इज ए कंटिन्यूम। करिकुलम जो है वो बिल्ड करता है, जो पहले है उसके ऊपर बिल्ड करता है। और दूसरी बात ये है कि हमने जो जिन लोगों को हमने मशवरा किया, जिन लोगों को हम साथ लेके चले, उसमें से एक मैं आपको मिसाल इसलिए देता हूं क्योंकि आपने उसका जिक्र किया। हमारे एक मेंबर थे नेशनल करिकुलम काउंसिल के, जनाब पीटर जेकब साहब। पीटर जेकब साहब को आपने ये कहा कि क्योंकि हम इस दफा एक फर्क ला रहे हैं, और फर्क ये ला रहे हैं कि हम जो जो मुसलमान बच्चे हैं वो इस्लामियात पढ़ेंगे, और जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं वो अपना मजहब पढ़ेंगे। तो हमने उनको कहा कि आप इस एक्सरसाइज को लीड करें और हमें गाइड करें कि क्रिश्चियन बच्चों के लिए जो हमने करिकुलम बनाना है वो क्या होना चाहिए। तो उन्होंने जाके मुख्तलिफ लोगों को कंसल्ट किया और हमें जवाब दिया कि मैंने इन लोगों से कंसल्ट किया, जिसमें याकूब बंगश भी है, जिसने कहा। और जब मैंने याकूब बंगश से बात की, उसने कहा हाँ जी मेरे से बात तो की थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये फॉर्मल कंसल्टेशन है। भाई हमें पीटर जेकब ने कहा कि मैंने याकूब बंगश को कंसल्ट ठीक है, दैट आपका वो आ गया। तो इसमें फिर ये लोग चले, मतलब ये है कि दिस वाज ये 400 लोगों में से करिकुलम डेवलपमेंट के कितने एक्सपर्ट्स हैं? करिकुलम के, निसाब के, करिकुलम डेवलपमेंट सुन ले, उसमें भी सुन ले। बात यह है कि ये वो लोग हैं जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो दिन रात पढ़ाते हैं बच्चों को। हमने इसलिए इनका नाम वहां पे किया। उसके अलावा हमने आगा खान यूनिवर्सिटी को
ان کا انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمارے پاس. شفقت آپ نے اس میں آپ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے اور آپ نے اپنے انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ ہم نے سنگاپور اور یو کے اس کا بھی ہم نے بڑی چیز ہے. میرا سوال سن لیجئے, آپ لوگوں نے کیمبرج کو بھیجا, کیمبرج سے فیڈ بیک آپ نے سنگاپور اور یو کے کی جو سے سلیبس یا کریکلم بنانے والی باڈیز ہیں, کیا ان کے ممبرز کو آپ نے دیکھا ہے؟ میں ذرا آپ دیکھیے وہ کریکلم ایکسپرٹس ہیں, وہ یہ نہیں کہ کوئی وی سی ہے یا اسکول کا مینیجر ہے یا کوئی این جی او ہے, کریکلم ایکسپرٹس. ہمیں تو پاکستان میں جو بیسٹ لوگ ملے تھے ان کو ہم نے انوالو کیا. اب آپ آگے ہیں کہ چلو جو ہے کام, تو پھر آپ نے کام چلایا ہے, تو پھر آپ نے بس کام چلایا ہے. ہم نے کیمبرج کو یہ کہا کہ یہ کریکلم ہمارا دیکھیں اور اس پہ ہمیں فیڈ بیک دیں. انہوں نے ہمیں فیڈ بیک دیا. اسی طرح ہم نے باقی کریکلمز دیکھے and I think we have done an outstanding job. You think that we might not agree with you, with all due respect. That's what we are trying to establish. You have every right not to agree. You have every right not to agree. That's what we are trying to establish. Acha, you have every right not to agree. Dr. Pervez Hoodbhoy bhi hain. Dr. Sahab, thank you for joining with us. یہ بتائیے سب سے بڑا اعتراض آپ کو کیا ہے, کیا پرابلم ہے اس ساری ایکسرسائز میں؟ سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے. اعتراضات تو بہت سارے ہیں مجھے, لیکن جو بڑے بڑے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اول یہ کہ اس سے کوئی برابری نہیں آنے والی ہے ملک کے اندر, حالانکہ اس کا نام یکساں قومی نصاب رکھا گیا ہے, لیکن اس سے تعلیم میں کوئی برابری نہیں آنے والی ہے, کیونکہ تعلیم کے لیے آپ کو اچھے اسکول چاہیے, آپ کو اچھا نظام امتحان چاہیے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے رقم خرچ کرنی پڑے. لیکن ڈاکٹر صاحب کو اسٹارٹنگ پوائنٹ تو ہوگا نا, کہیں سے تو آپ شروع کریں گے. جی کہیں سے تو شروع کرنا آپ نے. یو کانٹ ہیو اے پرفیکٹ سٹارٹ. نہیں, سٹارٹ تو چھوڑ دیجئے. نصاب سے کیا بنتا ہے؟ اس سے سلیبس بنتا ہے, اس کے بعد کتابیں لکھی جاتی ہیں, اس کے بعد ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر امتحانات کا نظام تیار ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے لیے کیا تیاری کی گئی ہے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کے لیے تو کوئی رقم بھی نہیں مختص کی گئی ہے. لیکن آپ نے مجھ سے یہ پوچھا تھا نا کہ سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ سب سے بڑا اعتراض یہ کہ یہ ایک دھوکہ ہے کہ اس سے کوئی برابری آ نہیں سکتی ہمارے تعلیم کے نظام میں, جس میں برابری لانے کی ضرورت ہے اور جس کا معیار بہتر کرنے کی ضرورت ہے. فنش میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب بولیے. جی ڈاکٹر صاحب بات ختم کر لیجئے, پھر میں منسٹر صاحب کے پاس جاؤں گا. ہاں, تو اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی. دوسرا یہ کہ اس کے اندر میں نے پہلے آپ کی گفتگو سنی تھی, منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس میں اتنا ہی اسلام شامل کیا گیا جتنا کہ پہلے تھا. میں نے اس نصاب کا بغور معائنہ کیا ہے اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بات ڈاکٹر نیر نے کہی تھی وہ بالکل 101% درست ہے. اس کے اندر نہ صرف بچوں کو قرآنی آیات یاد کرنی ہوں گی, ان کے ترجمے یاد کرنے ہوں گے, لیکن عربی زبان میں حدیثیں یاد کرنی ہوں گی, ان کے ترجمے, اور اس کے علاوہ مختلف دعائیں کھانا کھانے سے پہلے, کھانے کے بیچ میں, کھانے کے آخر میں, سیڑھی چڑھنے سے پہلے, سیڑھی اترنے کے بعد, وغیرہ وغیرہ. اگر آپ اتنا بوجھ ایک بچے کے حافظے پر یوں ڈالتے ہیں تو بتائیے کہ دوسرے مضامین کے لیے کتنی جگہ رہے گی, جو سب سے بڑی خرابی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں واپس. یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوڑ سی بریک کا, اور بریک سے بعد آ کے منسٹر صاحب سے جواب لیں گے ڈاکٹر ہودبوئے کے کچھ سوالات کا. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. شفقت صاحب پہلے تو آ جائیں ذرا ٹیچر کیپیسٹی پہ, ٹریننگ پہ, بیکاز نہیں ایک منٹ جو ڈاکٹر ہودبوئے نے بات کی ہے مجھے اس کا جواب دے رہے تھے نا. پہلی تو بات یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ہم پہلے ایک بات کر لوں نا میں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے پاکستان کے اسکول ایک برابر ہو جائیں گے. اس کے لیے 50 سال لگیں گے, جس میں آپ نے کوئی ٹیچر ہر طبقے کے اسکولوں کو ایک ہی لیول پہ لانا ہے, اور دنیا کے کسی ملک میں ایسے نہیں ہے.
امریکہ میں جہاں میں بھی کئی سال پڑھتا رہا ہوں وہاں پر بھی اسکول ڈسٹرکٹ ٹو اسکول ڈسٹرکٹ بے شمار فرق ہے وہاں پہ. سو اس لیے یہ کہنا کہ ہم بالکل برابری یہ ایک قدم ہے, اور قدم یہ ہے کہ کم از کم یہ جو طبقاتی تقسیم ہم نے کی ہوئی ہے جس کے اندر ایک انگریزی میڈیم اور فورن سرٹیفکیشن اور یہ اور وہ اور ایک پورا ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے وہ یہ پڑھ رہا ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ مختلف چیزیں پڑھ رہے ہیں اور مدارس مختلف چیزیں پڑھ رہے ہیں. جیسے ہم نے کوشش کی ایک فرسٹ سٹیپ ہم نے یہ لیا کہ ہم نے کہا کہ کم از کم ہم ایک نصاب تو کریں. اس سے پہلے کہ جو 50 سال کا سفر ہے اس کے لیے ابتدا تو جیسے آپ نے کہا کرنی ہوگی. اور سو ہم یہ بالکل کلیم نہیں کر رہے کہ صرف نصاب سے. واٹ اباؤٹ ٹیچر کیپیسٹی کی بات کریں. اس کے بعد انہوں نے دوسری بات کی کہ بکس اور ٹریننگ کی. ہم ایک ماڈل بک تیار کر رہے ہیں جو کہ ہمارے نصاب کے کو ریفلیکٹ کرتی ہے, اس کو ہم تیار کر رہے ہیں. اور اس کو تیار کرنے کے بعد ہم سارے صوبوں کو اور پرائیویٹ اسکول کو سب کو ہم وہ اوپن سورس کر دیں گے کہ جی یہ ہمارے خیال میں ہمارے نصاب. ایک سیکنڈ یہی رک جائیے. آپ نے بات کی ماڈل نصاب کی. یہ عائشہ ڈاکٹر عائشہ نے اپنے آرٹیکل میں ماڈل ٹیکسٹ بک, ٹھیک ہے, اسی پہ ڈاکٹر عائشہ نے ایک ریفرنس دیا. آپ لوگوں نے جو اپنا اشتہار دیا اپنی ویب سائٹ پہ جس میں آپ نے ماننا ہے آپ نے اشتہار آپ نے انویٹیشن مانگی ہیں اپلیکیشنز جو پاسبل آتھرز ہوں گے لکھاری ہوں گے ان تمام چیزوں کے. اس میں لکھا ہوا ہے ایٹ لیسٹ 2nd کلاس ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو اور 5 سال کا ایکسپیرینس ہو. آپ تو ماڈل نصاب کتاب جو سی آپ کے 2nd کلاس ماسٹر ڈگری والے پہ بھی لکھوانے پہ آپ تیار ہیں. کیا کوالٹی آئے گی. اور اگر آپ ایک سیکنڈ میں آپ کے ایک اور بندہ کوٹ کر دوں, میں اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا شفقت. آج ڈاکٹر انجم الطاف فارمر ڈین آف لمب اسکول آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز, وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ سب بہترین ایکسلنٹ کنٹینٹ کین بی ٹاٹ ویری پورلی. ہاؤ وی ٹیچ از مور امپورٹنٹ دین واٹ وی ٹیچ. کس طرح پڑھایا جاتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے. سوال آپ کرتے ہیں پھر آپ جواب نہیں دینے دیتے. سر آپ پہلے یہ ڈاکٹر انجم الطاف کا آپ نے ذکر کیا. انجم الطاف ہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے آج آرٹیکل لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ ابسرڈ ہے کریکولم, لیکن یہ پڑھنے کی میں نے تکلیف گوارا نہیں کی کیونکہ ابسرڈ ہے. آپ اس آرٹیکل کا جواب دیں جس میں انہوں نے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی. پہلی بات. اچھا دوسری بات یار سن تو لینا مالک. آپ تو ایک تو پرابلم آپ کا یہ ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں بولنے نہیں دیتے. اب دوسرا بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کوٹ کیا ڈاکٹر عائشہ کی ریسرچ کو اور اس میں آپ نے کہا کہ جی 89% یہ وہی ہے جو 2006 میں تھا, اور ادھر سے ڈاکٹر ہدبہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا گیا جو آج تک کبھی ڈالا نہیں. تو کون سی بات صحیح ہے؟ نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے وہ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ وزن ڈال دیا گیا ہے. ڈاکٹر عائشہ ڈاکٹر عائشہ بیکاز آئی ریلی تھنک کہ ان کی پارٹیسپیشن کچھ زیادہ ہو گئی ہے. تھوڑا سا دیکھیں مقصد جو ہے نا دو چیزوں کو ایک تو آپ مکس کر رہے ہیں. وہ 89% وہ آپ کو چائلڈ ڈیولپمنٹ والا جو کورس ہے اس کی بات کر رہے تھے, جبکہ ہود بوائے صاحب اسلامیات کے سبجیکٹ کی بات کر رہے تھے. تو وہ دو چیزوں کو آپ مکس نہ کریں. دوسری بات یہ کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلا سٹیپ ہم نے لینا تھا, وہ پہلا سٹیپ تو 15 سال پہلے لیا جا چکا ہے 2006 کے کریکولم کے اوپر, جس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آپ بچوں کا لرننگ آپ سٹیپ لے چکے تھے. منیمم لرننگ سٹینڈرڈز آپ کے ہیں, اس کے باوجود آپ کو پتا ہے پچھلے 15 سالوں سے اس ملک کے اندر لرننگ آؤٹ کمز کا کیا حال ہے. بارہا یہ سٹڈیز آتی ہیں, انڈیپینڈنٹ ایویلیویشنز آتی ہیں, ریسرچ سٹڈیز آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ 5ویں کلاس کا بچہ 2nd کلاس کے لیول کے اوپر ریڈنگ کرتا ہے. 5ویں کلاس کے بچے کو میتھ نہیں کرنا آتا بیسک. تو وہ اگر آپ 2006 کے کریکولم کو ابھی تک صحیح سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو بالکل ڈاکٹر ہود ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کریکولم ایونچولی تو ٹیچر نے وہ کرنا ہے نا امپلیمنٹ, اور ایک اسکول کے اندر بیسک فیسلٹیز کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا ہے. کتاب یا پالیسی پیپر کے اوپر بہت اچھی بنائی جا سکتی ہے. میں یہ لسٹ آف ایکسپرٹس پڑھ رہا ہوں, میں سر میں آ رہا ہوں. شفقت ایک سیکنڈ, شفقت I'm coming to you. Do nothing. No, but that we want you to do something, but don't do anything just for the kid of doing it. It was done in 2006. You're not the first government to do it, so admit that. میرا کوشچن ایک اور ہے ٹیکنیکل. آپ ایکسپرٹ ہو, میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ جب میں لسٹ پڑھتا ہوں ایکسپرٹس کی, ٹھیک ہے گورنمنٹ کی مجھے سمجھ آتی ہے وہ انہوں نے اکٹھے کر لیے. مجھے تو زیادہ لوگ وہ نظر آتے ہیں جو پارٹ آف دا پرابلم ہے
پارٹ آف سولوشن نہیں ہے. ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ کا ڈائریکٹر فلانا, وہ تو پبلک ایجوکیشن تو پیسے تباہ ہوئی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو آن بورڈ لینا بھی ضروری ہے, امپلیمنٹ کل کو انہوں نے کرنا ہے. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ ان 400 کے اوپر میں نے الگ سی ویز یا ان کا ٹریک ریکارڈ نہیں دیکھا. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کامنٹ آن دی انڈیویجولس. دی ایشو از یہ کوئی نیوکلیئر بام کی ریسیپی تو نہیں تھی جو آپ نہیں ڈال سکتے تھے پروسیس کی, شروع سے پروسیس کو آپ ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھ سکتے تھے نا. تو ہمارے یہ سارے جو بھی کرٹیک ہے یا جو بھی اعتراضات ہیں یہ ساتھ ساتھ پروسیس کا حصہ بنتے جاتے, کسی کو اس کے اوپر وہ نہ ہوتا, سب کو کہنے کا موقع ملتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 100% جی ڈاکٹر آپ نے امپوز کر دیا یہ سب کے اوپر. اب تو ہماری بحث سے بھی کیا. چلیں شفقت کوئکلی پھر میں ڈاکٹر ہوڈ بوائے کو لینا ہے. نہیں اگر آپ نے میرا دی ایشو از جن سبجیکٹس. اچھا لیٹ ڈاکٹر شفقت لیٹ ڈاکٹر ہوڈ بوائے آلسو ایڈ آن کٹھے جواب دے دیں دونوں سوال. جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے سنیے. شفقت صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ یکساں نصاب قومی نصاب لاگو کیا تاکہ آہستہ آہستہ یہاں غیر ہمواری کم ہوتی چلی جائے. تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ پھر آپ نے او اور اے لیول کو کیوں برقرار رکھا ہے؟ کیوں آپ ان کو نہیں چھوتے جو بالکل چوٹی کے اوپر ہیں؟ آپ نے پبلک سکول کا معیار گرا دیا ہے, آپ نے بالکل او اور اے لیول کو نہیں چھوا ہے. وہ سکول جہاں ماہانہ فیس 20-25-50 ہزار روپیہ مہینہ ہے, ان کو آپ چھونے سے گھبراتے ہیں, اور صرف جس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, جن کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں, ان کا آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں. چلیں شفقت صاحب بتائیں, ان کو نہیں چھیڑا. جو لینگویج نہیں, پہلی تو بات یہ لینگویج جو خطبہ یوز کر رہا ہے یہ لینگویج کوئی ڈیسنٹ لوگوں کی لینگویج نہیں ہے. چلیں ایکسپانج ہو گئی, گفتگو کر رہے ہیں ہم, اس میں ذرا ڈیسنٹ. چلیں شفقت ایکسپانج ہوگی, آپ بتائیں جواب دیں. ڈیسنٹ طریقے سے بات کریں, ڈیسنٹ لینگویج رکھیں, چلیں, اور یہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کریں کہ چلیں شفقت لیٹس موو آن, چھوڑیں یار آگے چلیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو بڑے ڈیسنٹ طریقے سے. جی ڈاکٹر صاحب لیٹ دا منسٹر رسپونڈ پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے او این اے لیول کا, ابھی ہم نے 5 جماعتوں کا سلیبس بنایا, کریکولم بنایا ہے, اس کے بعد آگے چلیں گے. اور ہم لوگوں کی چوائسز جو ہے اس کو ختم نہیں کیا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بالکل ختم کر دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کریکولم جو ہے وہ جب فلی نافذ ہو جائے گا وہ بہترین کریکولم ہوگا, وہ او اے لیول سے بہتر ہوگا, جو سوائے ان بچوں کے کہ جو باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں, زیادہ تر بچے جو ہیں ان کی چوائس جو ہے وہ ہمارا کریکولم ہوگا. لیکن ہم چوائسز جو ہیں ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم باقی نظام جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ختم کر دیں گے. آپ کیونکہ مجھے بولنے نہیں دیتے اس لیے کتنا بولنا چاہیے. عائشہ نے جو بات کی تھی مجھے بھول گئی, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک چوائس یہ تھی کہ ہم یہ جو طبقاتی تقسیم ہے جس میں ہمارا نظام جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کریں, کیونکہ ابھی تک تو 72 سالوں میں کچھ نہیں ہوا نا کہا مالک. اگر 72 سالوں میں کچھ ہوا ہوتا تو اس وقت یہ جو طبقات ہیں, یہ جو پورا ایک, میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ انگریزی اسکول کے ایک بچے کو مدرسے کے بچے کے ساتھ ایک کمرے میں بٹھا دیں تو شاید وہ ایک دوسرے سے گفتگو بھی نہ کر سکے. ہم نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے, ہم نے قوم کے سوچ کو تقسیم کر دیا ہے, ہم نے قوم کی جو ہسٹری نیریٹیوز ان کو تقسیم کر دیا ہے. تو اس لیے یہ ایک, میں کبھی نہیں کہتا کہ یہ ساری چیزوں کو حل کر دے گا, بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک ابتدا ہے, اور یہ پہلی دفعہ 72 سال میں ایسا ہے کہ اس کا نفاذ سب پہ ہوگا. اس کا نفاذ جو ایلیٹ سکولز ہیں ان پہ بھی ہوگا, اس کا نفاذ لو فی پرائیویٹ سکولز پہ بھی ہوگا, گورنمنٹ سکولز پہ بھی ہوگا, مدارس پہ بھی ہوگا. اور دیکھیں اگر مدارس, شفقت صاحب مجھے ایک گفتگو یاد آ گئی. لیٹ می شیئر اے اسمال اینیکڈوٹ ود یو. شوکت عزیز پرائم منسٹر ہوتے تھے, اور مجھے یاد ہے لاہور میں کوئی فنکشن تھا ایک اسکول کی اوپننگ وغیرہ کا, تو غامدی صاحب بھی وہاں پہ تھے. تو وہاں پہ شوکت عزیز صاحب نے ایک تقریر داغی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں چاہیے پہلی سے لے کے 5ویں تک ہم بچوں کو عربی پڑھائیں اور یہ کریں وہ کریں. تو غامدی صاحب ایک ریلیجس اسکالر ہیں, بڑے ایمیننٹ اسکالر ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی آپ بچے کو اچھا انسان بنائیں, وہ خود ہی اچھا مسلمان بن جائے گا. خالی بھی عربی سکھانے سے جو بچہ ہے نا وہ بہتر مسلمان نہیں بنتا. اس لیے یہاں بات مسلمان یا وہ نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ.
جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. اگر آپ ہمارا کریکولم پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کتنا ایمفسس ہے اچھا انسان بنانے پہ, کتنا آپ نے بات کی طبقات کی. میرا سوال ہے آپ سے, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہے کہ وہ ان کو آداب آنے چاہیے, کتنا ایمفسس ہے ذاتی صفائی پہ. آپ سے ایک سوال ہے, کتنا ایمفسس ہے. ہمارا خیال تھا کہ آپ جیسے آپ ہیں ایچسونین ہیں, پھر آکسفورڈ گئے ہوئے ہیں, ہارورڈ گئے کہ آکسفورڈ گیا, I can't recall right now. میں ہارورڈ گیا تھا, آکسفورڈ نہیں گیا تھا. ہارورڈ گئے تھے, پرائم منسٹر جناب ایچسونین آکسفورڈ چلے گئے. ہمارا خیال تھا کچھ چیزیں وہاں کی آپ لائیں گے. مثلاً امریکہ میں ایک بڑا سمپل سسٹم ہے, زوننگ سسٹم ہے. سن لیجئے, انہوں نے زوننگ سسٹم رکھا ہوا ہے. جس علاقے میں آپ کا رہتے ہیں آپ کو اس علاقے کے پبلک سکول میں آپ کا بچہ جائے گا, ایڈمیشن لے گا. خود ہی پبلک آف جو بیوروکریسی ہے اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں, دے میک شور کہ اس علاقے کے سکول اچھے ہوں کیونکہ ان کے بچے نے وہاں پہ جانا ہے. اچھا مالک, اس کا بھی آپ کوئی زوننگ کرتے یہاں اس طرح کے کام کرتے, آپ نے رٹو طوطے بنانے شروع کر دیے بچے. بات سن لیں, ڈونٹ رن ٹو کنکلوژنز. میں 4 سال امریکہ میں رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ جو آپ مثال, مجھے انگلینڈ کا اتنا پتا نہیں ہے, وہاں پہ جو اسکول ڈسٹرکٹ اور اسکول ڈسٹرکٹ میں بے شمار فرق ہے. جہاں پہ اچھے اسکول ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں وہاں تو کرائے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی وہ انہوں نے برابری, بالکل برابری نہیں ہے, بلکہ جو اسلام ایریاز ہیں ان کے اسکول ڈسٹرکٹس بڑے پور ہیں جنرلی اسپیکنگ. شاید کوئی ایک آدھا ایکسیپشن ہو. جی آ رہا ہوں میں آپ کو. اس لیے مقصد یہ ہے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ باقی مجھے لگتا ہے آپ ایکسٹریم رائٹ کو اپیز کرنے کی زیادہ کوشش کر رہے ہیں, آپ ریلیجس ووٹ ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی چیزیں ختم نہیں ہوئی, باقی کام پروونشل گورنمنٹس کر رہی ہیں, اسکولوں کو اپ گریڈ کر رہی ہیں, بہتری کر رہی ہیں, ٹیچر ٹریننگ. ٹائم فار دا کمرشل بریک. اور تعلیم کے اوپر ابھی سیکھنے کا وقت بہت ابھی ہے اور بہت سی باتیں ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈاکٹر حود بھائی, مجھے بڑا کوئک اس کا ایک بریف انالیسس دیں, 3-4 چیزیں جو آپ کے خیال میں سب سے اس میں غلط ہیں اور اس پہ ہم جو منسٹر سے پوچھ سکیں. جی, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مدارس کے اندر سائنس کیسے پڑھائی جائے گی. آخر سائنس کبھی مدارس میں پڑھائی نہیں گئی ہے جس طرح سے پڑھائی جانی چاہیے. سائنس وہ چیز ہے جس میں عقل و خرد کا استعمال ہوتا ہے, جہاں رٹا نہیں چلتا. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ مدارس اور عام سکول میں فرق کیا ہے. مدارس کا مقصد ہے کہ ہمیں دوسری دنیا کے لیے ایک بہتر جگہ تیار کرے. تو زندگی بعد الموت کے لیے مدارس کی تعلیم ہمیں تیار کرتی ہے, جبکہ پبلک سکول جدید تعلیم ہمیں اس دنیا کے لیے تیار کرتی ہے. ان دو مختلف مقاصد کو آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ تاریخی طور پر یہ کبھی ہو نہیں سکا. اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی تاریخ جو 9ویں سے 13ویں صدی تک تھی وہ سیکولر تاریخ ہے, وہ سیکولر سائنس اور علوم کا وقت ہے. اس میں مذہبی تعلیم کا کوئی ایسا اثر نہیں تھا. ہاں, اسلام کے جو آفاقی اصول ہیں ان کے اوپر عمل کیا گیا, لیکن مدارس کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. اب جبکہ سائنس کا زمانہ ہے تو آپ یہ بوجھ کیسے ڈال سکتے ہیں مدارس کے اوپر؟ جی شفقت بتائیے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس سے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جو بات کر رہے ہیں کہ مدارس کی تعلیم جو درس نظامی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو آپ دنیاوی علوم کہہ سکتے ہیں وہ مسنگ تھی. اس لیے ہم نے بہت کوشش کر کے ایک لحاظ سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک معاہدہ کیا ہے مدارس اتحاد تنظیم المدارس کے ساتھ کہ وہ ہمارا کریکولم پڑھیں گے اور میٹرک FA FSC کا امتحان دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو سائنس بھی پڑھنی پڑے گی اور ان کو باقی علوم جو دنیاوی علوم ہے, عصری علوم ہے, وہ بھی پڑھنے پڑیں گے. اور اس کے لیے گورنمنٹ جو جہاں ضرورت پڑی وہاں پہ ہیلپ بھی کریں گے. یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ مدارسوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا کہ جو پورسٹ آف دا پور بچے ہیں ان کو مدارس نے اپنے گلے سے لگایا, ان کو انہوں نے تعلیم دی, ان کو ہاسٹلز میں رکھا,
اور ہم نے ایک ڈاکٹر عائشہ wants to add something quickly. I want to add to this quickly. ڈاکٹر عائشہ wants to quickly add something. بات یہ ہے کہ وہ کسی بات کا ہماری کسی بات کا کوئی ٹینجیبل جواب نہیں ہے. ڈاکٹر ہوبوائے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. You don't have science teachers in public schools right now to fill the sanctioned positions. آپ کے پاس اس وقت آؤٹ آف فیلڈ ٹیچنگ ہو رہی ہے سائنس سبجیکٹس کے لیے, کیونکہ سائنس جس بچے کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا وہ ٹیچر بننا پسند ہی نہیں کرتا ہمارے ملک کے اندر. تو آپ کے پاس وہ ڈیفیسٹ پبلک سائڈ پہ موجود ہے اچھا خاصا بڑا. تو ہاؤ آر یو, پتہ آپ کیسے سجیسٹ کر رہے ہیں کہ مدرسہ کہاں سے وہ ٹیچرز لے کر آئیں گے؟ تو آئی کمپلیٹلی اگری ود ڈاکٹر ہوبوائے. میں آخری 2 منٹ آپ سے بات, کیونکہ میرے خیال میں کافی لاپ سائڈڈ کنورسیشن ہے. اکیلا بندہ ہے تو ان کو ڈبل ٹائم پہ دینا پڑتا ہے. But he's not contributed really anything to the conversation because there was nothing concrete that was shared. Let me just finish my point. The thing is کہ دیکھیں آپ کو کوئی انڈرمائن آپ کی اچھی ایفرٹس کو کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. آپ کی جگہ کسی اور گورنمنٹ کا منسٹر ہوتا ہم ایگزیکٹلی یہی باتیں کرتے ہیں. میں پچھلے 4 سال سے آرٹیکلس لکھ رہی ہوں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو کیا اس میں ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دس ایکسرسائز واز ڈن بیکاز یو پرومسڈ دا پیپل آف پاکستان کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کریں گے, آپ طبقاتی نظام ختم کریں گے, اور آپ سب بچوں کو ایک پولیٹیکل ایکسرسائز ہے. منیمم لرننگ آؤٹ کمز ور ایشوڈ ان 2006. دیٹ اسٹیپ دیٹ دے سے دیٹ دس از ہیپننگ ان the first time in the history of Pakistan is just factually wrong because the first step was taken 15 years back in 2006. 2006 میں پہلا اسٹیپ. اچھا مجھے جواب دینے دیں گے. The thing is کہ اگر تو آپ یہ کرتے نا کہ آپ اسلامیات آپ نے بیف اپ کرنا ہے, وٹ ایور مائٹ بی دا پولیٹیکل پیچھے جو بھی ایشوز ہے وہ ہوتے ہیں ہر گورنمنٹ کے ساتھ. آپ نے مدرسوں کو ایک اسی بورڈ پہ وہ پلین پہ لے کر آنا ہے. مینس آپ نے تھوڑا بہت ان کا وہ کر لیا, تھوڑا بہت انہوں نے آپ کا کر لیا. اس پہ اتنا بڑا شاید اعتراض نہ ہوتا اگر دوسرے سبجیکٹس کے اندر ایک آنیسٹ ایکسرسائز نظر آ رہی ہوتی, اگر ہر ایک کو آن بورڈ لیا جاتا, اگر یہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا, اگر آپ آفٹر دا فیکٹ آفٹر دا کرٹیسزم اگر آپ یہ 400 کی لسٹ اور وہ بھی جھوٹی سچی نہ لگاتے, اگر آپ سلیبس شروع پہ ہی. صاحب یہ بتائیں, آپ جواب تو دیں گے, 2-4 منٹ رہ گئے, لیکن میرا سوال واقعی بڑا ضروری ہے. مجھے جو اس چیز میں شفقت بھائی سن لیجیے, مجھے جو بگ کرتی ہے چیز یہ کہ اتنی سیکریسی کیوں تھی, پبلک ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوئی؟ بیکاز اٹس آل پولیٹیکل, اٹس ناٹ ٹیکنیکل. جی شفقت بتائیے. بات کا جواب دے رہے ہیں. یو ڈو پروسیس. جی بتائیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کریکولم ہے یہ صرف سرکاری اسکولوں کے لیے نہیں بنا, بلکہ یہ پرائیویٹ اسکولوں کے لیے بھی ہوگا اور مدارس کے لیے بھی ہوگا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کوئی کچھ بھی پڑھا سکتا ہے, ہم ٹچ نہیں کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ دیز آر منیمم لرننگ سٹینڈرڈز, دس از ناٹ ایون کریکولم. چلیں منیمم لرننگ سٹینڈرڈ بتائیں ذرا, مجھے بات تو کرنے دیں. جی شفقت بولیے. جی شفقت بولیے. میں نے ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں شامل نہیں. میں نے ان کو خود ایک ای میل کی, میں نے کہا آئیے ہمارے ساتھ شامل. اچھا اس کا بھی میں جواب دوں. اچھا اس کے بعد کہ جی یہ پولیٹیکل ایکسرسائز ہے. مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے جب اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ایکسرسائز ہے. بات یہ ہے کہ خود ان کا جو انالیسس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مختلف سبجیکٹس میں کہ جی 50% کانٹینٹ نیا ہے, 55% کانٹینٹ نیا ہے, 40% کانٹینٹ نیا ہے. آؤٹ کمز جو ہیں وہ نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے نیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اتنا پرسنٹ تو نہ شفقت, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے پرسنٹ پیور چھاپا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نیا ہے. نہ کرنا سب سے بہترین چیز ہے. ڈو نتھنگ. اچھا پہلے میں 2-3 منٹ رہ گئے شفقت, پہلے ای میل کا کیا سین ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کو بلایا پیسے ہی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ای میل اگر دکھا دوں شفقت صاحب, میں شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہی, آپ نے اس ایکسرسائز میں نہیں بلایا تھا. آپ نے مجھے کہا تھا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں, اینڈ دیٹ واز ایکچولی آن این آرٹیکل دیٹ آئی روٹ بیفور دس آرٹیکل یونیفائڈ سسٹم کے اوپر. دیٹ واز اے ڈفرنٹ آرٹیکل اینڈ یو سیڈ کہ اچھا ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اس بارے میں. اور پھر آپ نے کہا کہ بائی دا وے ہم ایک لینگویج کے اوپر ایک ورچوئل کانورسیشن کریں, آپ اس میں آ جائیں. سو فیکچولی چیزوں کو آپ اسٹریٹ وہ رکھیں. اس پروسیس کے لیے نہیں بلایا. نہیں, یہ تو بات ہی اور یہ ڈفرنٹ بات کر رہے ہیں, اور یہ ملٹیپل جگہوں پہ آپ کہہ چکی ہیں. اس چیز کا بات کا جواب دینا بہت ضروری تھا. دوسری بات یہ کہ اینی وے آئی لیٹ یو آسک دی نیکسٹ کوسچن. اچھا لاسٹ 2 منٹس ہیں, مجھے ایک سوال کا جواب دے شفقت. میں دیکھتا ہوں ایز اے پیرنٹ, جو میرے دوسرے بھی لوگ ہیں, ہماری آواز کہیں نہیں ہے. ہمیں تو کسی نے نہیں پوچھا. فیسیں ہم بھرتے ہیں, بچوں کا فیوچر سے ہم ریلیٹڈ ہیں. مجھے بتائیں پبلک ڈسکورس کیوں نہیں ہوا اس میں؟ آپ کے بزنس کے لوگ بیٹھ گئے, بیوروکریسی بیٹھ گئی, پبلک ڈسکورس کا اب ہوگا. اب پبلک ڈسکورس تو ہو رہا ہے نا, یہ ہم گفتگو جو کر رہے ہیں. نہیں, یہ پبلک ڈسکورس نہیں. آئی ایم ٹاکنگ لائک
جس طرح اوپن آپ کے سیمینارز ہوتے ہیں. آپ بہت انٹرفیئر کرتے ہیں, آپ بات نہیں کر رہے. I'm trying to keep it focused. You're an interfering anchor. I'm a persistent man. میں جاننا چاہتا ہوں کیا اس پہ آپ اس پہ پبلک ڈیبیٹس کریں گے. To understand کہ when you ask a question you have to give space to people to respond. I know, public debates کروائیں گے اس پہ. دوسری بات یہ ہے, we have 2 precious minutes. No, you have to give space. مطلب you are, آپ بیچ میں انٹرفیئر کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ایکسرسائز کی, ہم ایک جمہوریت میں رہتے ہیں. آپ نے اپنے ووٹوں سے گورنمنٹس کو الیکٹ کیا ہے, ان گورنمنٹس نے ساروں نے مل کے اس میں شامل ہوئے ہیں. ہم نے جو ایکسپرٹس تھے, جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس تھے, ان کو اس میں شامل کیا ہے. ہم نے جو بڑے بڑے اسکول سسٹمز تھے ان کو اس میں شامل کیا ہے. ہم نے اتحاد تنظیم المدارس کو اس میں شامل کیا ہے. ہم نے گلگت بلتستان ایجنٹ کو اس میں شامل کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ انکلوسیو ایکسرسائز جو ہے پاکستان آپ پبلک ڈیبیٹ ابھی بھی نہیں کروائیں گے اس پہ. ایک چیز کو اتنی دفعہ last 10 seconds. پبلک ڈیبیٹ ہو نہیں رہی. نہیں, you know what I'm talking about. I am talking about جو پبلک فورم کا بلاتے ہیں جائے گی. ابھی بھی گڈ فیتھ میں اس کو کھول دیں پروسیس کو, لوگوں کی فیڈ بیک لیں, ٹیکسٹ بکس ابھی نہ بنائیں. دوسری بات یہ کہ saying the same thing over and over doesn't make it the truth. چلیں مرزا صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ پیشنس. ڈاکٹر حود بھائی بہت شکریہ, ڈاکٹر عائشہ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ایک سوکریٹس نے ایک بات کی, اس نے کہا ایجوکیشن جو ہوتی ہے کینڈلنگ آف اے فلیم ہوتی ہے. یہ وہ نہیں ہوتا کہ ایمٹی ویسل کے اندر آپ چیزیں ڈال دیں. اور اس کا فیمس ہے لرننگ تھرو کویسچننگ. ہمیں اپنے بچوں کے دماغ کھولنے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت ڈی اسٹرکچر کر رہے ہیں اور بچوں پہ بوجھ کم کر رہے ہیں, ان کی امیجنیشن کھول رہے ہیں. جو مجھے اس میں سب سے بڑا خطرہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ لوڈ کر کے چھوٹے چھوٹے روبوٹ, رٹو طوطے ٹائپ مشینیں بنا رہے ہیں جو آپ بٹن دبائیں وہ 4 یہ سنا دیں, 4 جملے سنا دیں, 1 آیت سنائیں, 18 پہاڑے پڑھ دیں. یہ بحث خدا نخواستہ اسلام کے بارے میں نہیں ہے. اور میں اس لیے ایمفسائز کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے اس میں ٹوسٹ دیا جائے گا اور دیا جاتا ہے. جہاں بات کی, اگر آپ نے کوئی بات کی اس پہ تو آپ غدار ہیں, اگر آپ نے کسی چیز میں اسلام پہ بات کر لی تو آپ شاید کافر ہیں. یہ بات ہے ایجوکیشن کی, یہ بات ہے ایک سیریس جنریشن کی بیس بنانے کی آنے والوں کی. یہ آپٹکس سے کام نہیں چلے گا. یہ پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی, اب بھی ہونی چاہیے, سیمینارز ہوں, ویبینارز ہوں, جو بھی ہو, لیکن لوگوں کی بات تو سنیں. ہمیں بتا دیا گیا 400 ایکسپرٹس, وہی ڈائریکٹر ایجوکیشن, وہی سلانے جنہوں نے پہلے نظام تباہ کیا ہوا ہے. پالیسیز وہ بنا رہے ہیں جن کے بچے اب نہیں پڑھ رہے, ان کے بچے ٹاپ یونیورسٹیز سے پڑھ چکے ہیں. Who are the stakeholders? People are the stakeholders. ہماری بات سنیں, آپٹکس سے کام نہیں چلے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.